उम्मत मुस्लिमा पर इबलीसी अलगार की हैरत अंगेज दास्तान। आखिरी हथियार। किस्त नंबर 42। स्टीयरिंग अब्दुल्ला के हाथ में था। इसके साथ फ्रंट सीट पर गुलाम रसूल बैठा हुआ था। अकबी सीट पर हमजा मौजूद था। उन्होंने रास्ता में लिबास तब्दील कर लिया था। होटल से निकलते वक्त वो आम लिबास में थे, मगर अब इनके जिस्मों पर कमांडोज का लिबास था। जब गाड़ी इमारत में दाखिल हुई तो उन्होंने फौरन चेहरों पर निकाब चढ़ा लिए। अब्दुल्ला कार को सीधा पार्किंग नंबर 6 की तरफ ले गया। उन्होंने सारा नक्शा ज़हन नशीन कर लिया था। पार्किंग में गाड़ी रुकते अब्दुल्ला ने दस्ती बम की पिन खींची और हाथ बाहर निकालकर इसे सामने दीवार पर दे मारा। हमजा और गुलाम रसूल ने भी बमों की पिनें खींची थी, मगर ये धुएं के बम थे। एक के बाद दीगरे 3 धमाके हुए, एक सामने की दीवार पर जिसने दीवार पर कई दरारें डाल दी थी। इन्हीं के बीच एक छोटा सा खला भी बन गया था, जबकि दाएं में फटने वाले बमों ने धुआं धुआं कर दिया था। तीनों फुर्ती से बाहर निकले और दीवार में पैदा होने वाले खला से अंदर कॉरिडोर में छलांगे लगा दी। अब तीनों के हाथ में मशीन गनें नजर आ रही थी, जबकि कंधे से बैग झूल रहे थे। कॉरिडोर से जैसे ही वो राहदारी में दाखिल हुए, इन पर गोलियों की बौछार हुई, मगर कोई गोली निशाने पर नहीं लगी। वो क्रॉलिंग करते हुए साइड में हो गए थे। हमजा ने इस तरफ गन का रुख करके फायरिंग का भी इरादा ही किया था कि गुलाम रसूल ने फुर्ती से दस्ती बम वहां फेंक दिया। ये दस्ती बम इन्हें एरियल ने फराहम किए थे। दिलचस्प बात यह थी कि ताकतवर बम इसराइल ने बनाए थे और इनसे कई मुस्लिम बस्तियां तबाह बर्बाद हुई थी, मगर आज इनके अपने बनाए गए बम इन्हीं पर बरस रहे थे। राहदारी में फटने वाले बम ने तबाही मचा दी थी। वहां पर मौजूद 4 बंदों के आज़ा उड़ उड़कर दूर जा गिरे थे। पूरी इमारत से सायरन गूंज रहे थे और जमीन यूं हिल रही थी जैसे इस पर कई हजार घोड़ों की फौज भाग रही है। वो लोग राहदारी में हॉल के दरवाजे के सामने पहुंच गए थे, जो कि बंद था। हमजा और गुलाम रसूल ने आगे पीछे मुखालिफ समतों में रुख किए खड़े थे। गुलाम रसूल ने एक दस्ती बम दरवाजों पर खींच मारा था, जिससे दरवाजे के परखच्चे उड़ गए थे। जैसे ही दरवाजा टूटा, अब्दुल्ला ने एक धुएं का बम सामने फेंक दिया, जहां से दाएं बाएं 2 मोड़ नजर आ रहे थे। राहदारी धुएं से भर गई थी। अब्दुल्ला एक तरफ सीढ़ियों के नीचे मोर्चा जन हो गया था। गुलाम रसूल और हमजा हॉल की तरफ लपके। गुलाम रसूल को शक था कि अंदर आदमी मौजूद है, इसलिए इसने अंदर छलांग लगाते ही एड़ी पर घूमकर फायर खोल दिए थे। अंदर 2 आदमी मौजूद थे जो इसकी फायरिंग के जद में आकर तड़पने लगे थे। हॉल में मौजूद सामने का दरवाजा खुशकिस्मती से खुला हुआ था। हरियो मिस्टर ए, गुलाम रसूल ने चीखकर इंग्लिश में हमजा का कोड नाम लेकर कहा। कहते वो हॉल क्रॉस कर चुका था। वो भी उस तरफ राहदारी में पहुंचा ही था कि हमजा उड़ता इसके कदमों में आ गिरा। गिरते हमजा ने कलाबाजी खाई और अपने पांव पर खड़ा हो गया। गुलाम रसूल ने दरवाजा ताड़ लिया था जिस पर एल लिखा हुआ था। वो जल्दी में दरवाजे के सामने बढ़ा, मगर हमजा की चीखती आवाज पर फौरन नीचे बैठ गया। वो बाल बाल उन गोलियों से बचा था जो सामने के दरवाजे से निकलने वाले 2 आदमियों ने इस पर चलाई थी। इससे पहले कि वो मजीद फायरिंग करते, हमजा इन्हें निशाने पर ले चुका था। इनकी खोपड़ियां जर्रों में तब्दील हो गई थी। जिस तरफ से वो लोग आए थे, वहां से भी मुसलसल फायरिंग की आवाजें आ रही थी। यकीनन अब्दुल्ला इन्हें नीचे बहुत अच्छी तरह से कवर किए हुए था। राहदारी में होने वाली फायरिंग ने शायद अंदर वालों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। गुलाम रसूल को अंदर की हलचल का शक गुजरा तो इसने हमजा को एक तरफ हो जाने का इशारा किया और खुद भी दरवाजे के एक तरफ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इसका शक दुरुस्त निकला। अंदर से 2 लंबे तिरंगे मुहाफिज बाहर निकले। वो जैसे ही बाहर आए, गुलाम रसूल हमजा पर टूट पड़े। हमजा ने अपने शिकार की गर्दन तोड़ दी, जबकि गुलाम रसूल ने गन की नाल इसके जिस्म से लगाकर कई फायर खोले थे। इनसे निपटकर वो बगैर कोई लम्हा जाया किए अंदर दाखिल हो गए। हैंड्स अप, कोई हरकत मत करना वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। अंदर दाखिल होते गुलाम रसूल ने गुर्राए हुए कहा। वहां 50 के लगभग उम्रों के 2 आदमी हैरत से देख रहे थे। वो निस्बतन भारी भरकम थे, जबकि इनकी एक तो अच्छी खासी तोंद भी निकली हुई थी। गुलाम रसूल ने पहली नजर में अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़ाई वाले आदमी नहीं हैं, बल्कि बकौल एरियन वो मशीन ऑपरेटर हैं। हमजा इनकी हालत देखकर दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया ताकि बिरूनी खतरे से निपटा जाए। गुलाम रसूल ने जेब से खंजर निकाला और इससे पहले कि कोई समझता, इसने मोटी टोन वाले की शारक काट दी। खून फवारे की तरह उबला और फर्श पर पानी की तरह बहने लगा। गुलाम रसूल ने ऐसा दूसरे आदमी को खौफजदा करने के लिए किया था ताकि वो बिला चूचरा इसके हुक्म की तामील करे। अपने साथी की हालत देखकर थर थर कांपने लगा। खौफ और हरास इसके गोरे चेहरे पर जम गया था। वो घुटे हुए जिस्म का मालिक था। कमरे में बेशुमार छोटी बड़ी मशीनें और स्क्रीन लगी हुई थी और अनगिनत कंप्यूटर पड़े हुए थे। कौन हो तुम? गुलाम रसूल इसका जवाब देने के बजाय इसके पास पहुंचा। वो लर्जा भर अंताम था। ए इसे खोल। गुलाम रसूल ने उंगली से इस तरफ इशारा करते हुए कहा जहां PK 009 लिखा हुआ था। इसकी बात सुनकर घुटे हुए जिस्म वाला पहले चौंका, फिर खौफ से बोला, नहीं, मुझे नहीं मालूम ये। इसकी बात अधूरी रह गई। गुलाम रसूल ने इसके बाजू में खंजर घोंपकर नीचे की तरफ खींचा। इसके बाजू पर नीचे की तरफ गहरा जख्म लगा, जैसे जानवर की खाल उतारते वक्त चीरा लगाते हैं। इस शख्स के मुंह से करबनाक चीखें निकलने लगी थी। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। इनकार करोगे तो इसी तरह तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दूंगा।
غلام رسول کے شفاقانہ لہجے میں ایسی بے دردی و کرختگی تھی کہ وہ شخص فوراً آگے بڑھا۔ PK-009 کے ساتھ منسلک 10 بٹنوں کو تیزی سے دبانے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور جیسے DVD پلیئر کا ڈسک روم باہر نکلتا ہے ایسے ہی ایک پلیٹ باہر آئی۔ اس میں بلو کلر کی ایک ہی ساخت کی 3 مائکرو فلمز پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے جو اصل وہ اٹھاؤ، ورنہ تم بھی جانتے ہو ڈمی مائکرو فلم اٹھانے پر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ غلام رسول کی بات سن کر اس نے بے بسی سے دیکھا اور درمیان والی مائکرو فلم اٹھا لی۔ مسٹر اے، اسے مائکرو فلم لے لو۔ غلام رسول اس پر کڑی نگاہ جمائے کھڑا تھا تاکہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ حمزہ نے آ کر مائکرو فلم کے ہاتھ سے لی، جیب میں ڈالی۔ جیسے حمزہ کے ہاتھ میں فلم پہنچی، غلام رسول نے 2 فائر کیے اور اسے ابدی نیند سلا دیا۔ جس وقت موساد کے ناقابل شکست ہیڈ کوارٹر پر 3 پاکستانی جیالے تباہی مچا رہے تھے، اسی وقت ہیڈ کوارٹر کے ایک ساؤنڈ بم پروف کمرے میں ڈیوڈ کی سربراہی میں میٹنگ جاری تھی۔ یہ وہی 3 دروازوں اور 4 کھڑکیوں والا کمرہ تھا جس میں ڈیوڈ نے پہلی بار میٹنگ بلائی تھی۔ اس میٹنگ میں اس نے نیو ورلڈ آرڈر کا آئیڈیا پیش کیا تھا۔ برسہ برس کی محنت کے طفیل انہیں کرۂ ارض پر حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ڈیوڈ حسب سابق صدارتی کرسی پر پراجمان تھا۔ دیگر کرسی پر تھامس، روبرٹ، بون، کیم، پیٹرسن، کیمرون، لیچنگ، یینڈی اور جیم پراجمان تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں ابتدائی میٹنگ میں نیو ورلڈ آرڈر کا آئیڈیا ناممکن نظر آتا تھا، مگر اب انہیں منزل 2-4 ہاتھ دور نظر آ رہی تھی۔ وہ دنیا کو غیر محسوس طریقے سے اپنی مٹھی میں لے چکے تھے۔ زندگی کے تمام وسائل، پانی، آگ، بجلی، غذات، تیل، گیس، سب پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جدید ترین تجربات سے انہیں قدرتی وسائل پر بھی عبور سا دلا دیا تھا۔ بارش، دھوپ، چھاؤں، قحط، خشک سالی تک ان کی رسائی 80% پوری ہو چکی تھی۔ انسان، حیوان، چرند پرند، بحری اور بری تمام مخلوقات پر انہیں نت نئے تجربات کیے اور کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے دنیا کی فرضی جنت اور جہنم ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ قوموں سے معیشت، وسائل، ٹیکنالوجی، ذہانت، تخلیقی صلاحیتیں چھین کر انہیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ دنیا کی تمام ٹاپ یونیورسٹیاں، کالجز، انسٹیٹیوٹ، بینک، سب پر ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ جس طرح اسرائیل فلسطین کے کسی بھی علاقے کو حصار قرار دے کر اس پر بلا جواز چڑھائی کر دیتا تھا، بالکل اسی طرح نیو ورلڈ آرڈر کے کرتا دھرتا ہاتھ دنیا کے کسی بھی ملک پر بلا جواز چڑھائی کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ چند اسلامی ممالک میں انہوں نے ایسا کر کے ثابت بھی کر دیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں دراصل انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے قوانین وضع کیے تھے۔ ان قوانین کو مرتب انہوں نے کرنا تھا اور گرین سگنل ان کے بڑوں نے دینا تھا۔ مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے اور مقدر ان پر ہنس رہا تھا۔ غلام رسول اور حمزہ مائکرو فلم حاصل کرنے کے بعد واپس سنورے راستے کی طرف بھاگے تھے، مگر ہال میں کھلنے والے دروازے کو لوہے کا ایک اور دروازہ ڈھک چکا تھا۔ اس طرف غلام رسول نے لوہے کا دروازہ دیکھتے واپس راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس راہداری میں دائیں بائیں 2 موڑ نظر آ رہے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ میں بم پکڑے ہوئے تھے۔ حمزہ نے ایک دھوئیں کا بم سامنے پھینک دیے کیونکہ اس طرف اس سے شک گزرا تھا کہ آدمی بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے راہداری میں دھواں پھیلا، ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ کھول دی۔ 3-4 اکٹھی چیخیں بلند ہوئی۔ وہ دونوں بھی دھوئیں میں داخل ہو گئے تھے کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غلام رسول بائیں طرف گھوما تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حمزہ دائیں جانب مڑ گیا ہے۔ غلام رسول سختی سے سانس روک کے دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بری طرح لڑکھڑایا اور نیچے گرتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے اس کا جسم کئی بار ٹھوس چیزوں سے ٹکرایا جس سے اسے کافی چوٹیں لگی تھی۔ وہ دراصل سیڑھیوں سے نیچے گرا تھا۔ یہاں دھواں بہت کم تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہال میں تھا۔ گرتے اس کے ذہن میں ایریل کی بات گھوم گئی۔ اوپر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اوپر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہال میں اسے ایک دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس نے ایک تو دوڑ لگا دی۔ شاید 3-4 سیکنڈ کی بات تھی۔ ہال گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ 45 سیکنڈ پورے ہو چکے تھے اور اب وہ ایک اور کمرے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک عام لکڑی کا دروازہ جبکہ دوسرا لوہے کا تھا۔ غلام رسول کے ہاتھ میں جو آخری دستی بم تھا وہ گرنے کی وجہ سے کہیں ادھر ادھر گر گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے دروازے کی طرف گن کا رخ کر کے ٹریگر دبا دیا، مگر اس بار اسے مایوسی ہوئی تھی کیونکہ دروازے پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتہائی بری طرح پھنس گیا تھا۔ ہال میں گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھی اور ہال میں پڑا سامان پرزوں کی طرح اڑ رہا تھا۔ غلام رسول کے لیے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی۔ جہاں وہ کھڑا تھا اس کمرے میں بھی گولیاں چلنے والی تھیں۔ وہ یا اللہ مدد پکار کر ہال کے کمرے اور دروازے کے بیچ دہلیز پر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کمرہ بھی گولیوں سے گونج اٹھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تھا۔ ہال اور کمرے کی گولیاں دروازے کی دہلیز تک نہیں آ رہی تھی، البتہ اڑنے والے سامان کے کئی ٹکڑے اسے خاصا زخمی کر چکے تھے۔ نیچے گرنے سے بھی اسے خاصی چوٹیں آئی تھی اور جسم کے کچھ حصوں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن یہ وقت زخموں کی پرواہ کرنے کا نہیں تھا۔ ہال میں گولیوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ وہ واپس پلٹنے کا سوچ رہا تھا کہ لوہے کا دروازہ کھلا اور پھر فوراً بند ہو گیا، مگر جس شخص کی جھلک غلام رسول نے دیکھی تھی اس نے اسے چکا دی ہے۔ وہ تھامس تھا جس کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن پڑ رکھا تھا، جس کی معلومات انہیں جان رائٹ نے فراہم کی تھی۔
اس نے واپس پلٹنے کا ارادہ ترک کر دیا، بلکہ کمرے میں فائرنگ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا، جو کچھ ہی دیر میں رک گئی۔ تب وہ بھاگ کر لوہے کے دروازے کے پاس آیا اور زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولیے سر، پلیز جلدی کیجیے، دروازہ کھولیے۔ دروازے کو پیٹتے ہوئے ذہنی انداز میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھامس کمرے میں برستی گولیاں دیکھ چکا تھا، اسے غیر معمولی حالات کا اندازہ بھی ہونے لگا۔ اسے زور زور سے پیٹے جانے والے دروازے پر اس نے کیم سے کہا، دروازہ کھولو، مجھے کچھ بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ وہاں موجود تمام افراد تشویش میں پڑ گئے۔ یہ میٹنگ روم بم پروف ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل ساؤنڈ پروف بھی تھا۔ اندر کی آواز نہ باہر جاتی تھی نہ باہر کی اندر آتی تھی۔ جب ساتھ والے کمرے میں فائرنگ ہوئی تو چھت لرز گئی تھی۔ تبھی تھامس نے باہر جھانک کر دیکھا اور برستی گولیوں پر بہت حیران ہوا۔ اب یہ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کیم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، غلام رسول اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور غرائے ہوئے بولا، خبردار کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ لات مار کر بند کر دیا۔ وہ لوگ حیران و پریشان نقاب پوش کو دیکھ رہے تھے جس کی سٹین گن ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ غلام رسول نے پہلی نظر دیکھ لیا تھا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کے پاس اسلحہ نہیں، نہ ہی وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، بلکہ وہ مختلف قومیت کے بندے تھے۔ اے مسٹر، کون ہو تم؟ پیٹرسن نے تحکمانہ لہجے میں سوال کیا، مگر اسے جواب گولیوں کی شکل میں ملا۔ غلام رسول نے تھامس اور صدارتی کرسی پر پراجمان ڈیوڈ کے علاوہ سب کو لمحوں میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اس کے پاس باہر نکلنے کا واحد راستہ تھامس کی صورت میں بچا تھا، اس لیے وہ لمبے چکروں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تھامس موت کے خوف سے خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے سامنے خون میں لت پت 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی کرسی پر ہی ڈھیر ہوا تھا اور کچھ کرسیوں کے نیچے لڑک گئے تھے۔ جس کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے کرہ ارض پر حکمرانی کے منصوبے بنائے تھے، وہی کمرہ ان کے لیے مقتل بن گیا تھا۔ دروازہ ایک بار بھی پیٹا جا رہا تھا۔ غلام رسول نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تھامس انہیں کہو یا سب ٹھیک ہے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ہری اب جیسے میں نے کہا ویسا کرو، ورنہ اپنے ساتھیوں کا حشر تم دیکھ ہی چکے ہو۔ تھامس اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، تاہم اس نے بلا تعامل حکم کی تعمیل کی۔ باہر والے تھامس کی تسلی دینے والے واپس پلٹ گئے تھے۔ تب ڈیوڈ بولا، شانی تمہیں بہت دیر ہو چکی ہے، ہم دنیا کو فتح کر چکے ہیں اور عنقریب اس پر ہماری حکمرانی مسلط کریں گے۔ اب کی بار غلام رسول چونک پڑا۔ ڈیوڈ کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ یہ موصوف کون ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا؟ تم لوگ لاکھ کوشش کرو، تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس دھرتی پر ابھی مسلمان زندہ ہے۔ اسلام ہی واحد دین ہے جس نے ہمیشہ زندہ و جاوید رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیوڈ نے بلند قہقہ لگایا اور مکروہ انداز میں بولا، مسلمان، میں نے مٹھی میں مسل دوں گا۔ اس کا لہجہ و انداز شانی پر بجلی بن کر گرا۔ تم زندہ رہو گے تب ایسا کرو گے نا مسٹر؟ کہتے ہوئے شانی نے اس پر فائر کر دیے، مگر غلام رسول ہی نہیں، تھامس بھی حیران و پریشان ڈیوڈ کو کہہ کے لگاتا دیکھ رہا تھا۔ اس پر گولیاں اثر نہیں کر رہی تھی۔ غلام رسول کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ ماجرا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ڈیوڈ کہہ کے لگاتا ہوا کہہ رہا تھا، تم جس طرح میرے ادنا شاگرد سلیبہ کو نہ مار پائے جو برود کی شکل میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا، اس طرح مجھے بھی کبھی نہیں مار پاؤ گے۔ ہا ہا ہا۔ بلند قہقوں میں غلام رسول بات کی تہ تک پہنچ گئے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ جیسے اس کے منہ سے خارج ہوئے، ڈیوڈ پگھلنے لگا تھا۔ تھامس کبھی ڈیوڈ کو پگھلتے دیکھ رہا تھا اور کبھی غلام رسول کو۔ غلام رسول کہہ رہا تھا، یہ تھامس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تھامس اس کے لیے دونوں چیزیں ہی ناقابل فہم اور باعث حیرت تھی۔ اسے نہ نقاب پوش کے الفاظ سمجھ آ رہے تھے، نہ ہی ڈیوڈ کا موم بتی کی طرح پگھلنا۔ تھامس اندر سے بے حد خوفزدہ ہو چکا تھا۔ یہ مافوق الفہم واقعہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کی روح کی تنابیں کھینچ رہا تھا۔ وہ حواس باختہ نظروں سے غلام رسول کو دیکھنے لگا۔ غلام رسول ڈیوڈ کے مکمل طور سے پگھل جانے کے بعد تھامس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مسٹر تھامس، تم نے مسلمانوں پر بے حد ظلم اٹھائے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے خواب دیکھے اور نت نئے منصوبے بنائے، مگر یاد رکھو، مسلمان امن پسند قوم ہے، یہ محبتیں بکھیرنے والی قوم ہے، مگر جب اسے نفرت کی بھٹی میں جھونکا جائے تو یہ ایسے ہی پگھلا دیتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ تم نے ابھی دیکھ لیا ہے۔ تمہیں غلط معلومات دی گئی ہیں۔ تھامس کو اپنی موت بالکل واضح نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ منمنانے لگا۔ غلام رسول نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے روکتے ہوئے کہا، مسٹر تھامس، مجھے اس ہیڈ کوارٹر سے نکلنا ہے۔ تمہاری جاں بخشی کی واحد صورت میرا یہاں سے بچ نکلنا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم یہ کیسے ممکن بناتے ہو۔ جہاں ڈیوڈ پراجمان رہتا تھا، اس کے عقب میں دروازے کی طرف اشارہ کر تھامس بولا، ہم تمام ممبر اس خفیہ راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تھامس کی بات پر غلام رسول کو خیال آیا کہ اس کمرے میں اسے کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن یہاں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کمرہ ایریل کے علم میں نہیں تھا۔ یہاں کے سیکورٹی سسٹم کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے تھامس کو نظروں میں رکھتے ہوئے اس کا بتایا گیا دروازہ بڑی احتیاط سے کھولا۔ باہر لمبی سرنگ نظر آ رہی تھی جس کی دیواریں اور چھت انتہائی چمکدار تھی۔ سرنگ میں روشنی اور ٹھنڈک تھی۔ اس نے تھامس سے پوچھا، یہ کہاں جا کر ختم ہوتی ہے؟ VIP پارکنگ ایریا میں۔
یہ پارکنگ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے عمارت کی کون سی سائٹ پر ہے؟ یہ ایریا اصل عمارت سے کافی ہٹ کر ہے۔ غلام رسول کو قدرت نے بچ نکلنے کا اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ اس نے تھامس کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آگے چلو۔ وہ لوگ سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ لوہے کی کسی اسپیشل دھات سے بنائی گئی تھی جس میں آکسیجن اور روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ سرنگ آگے چل کر 3 موڑ لیتی تھی۔ اس کے بعد سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ تھامس غلام رسول کے آگے آگے چل رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازہ بند تھا۔ تھامس نے غلام رسول کی طرف دیکھا۔ غلام رسول نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، کوئی چالاکی مت دکھانا تھامس، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ غلام رسول کے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے تھامس لرز گیا۔ اس نے بے بس نظروں سے دیکھا، دروازہ کھولا۔ دوسرے اوپر تھامس نے دروازے کی بائیں پٹ کے وسط میں اپنی پوری ہتھیلی رکھی۔ 1 منٹ بعد دروازہ خودکار سسٹم سے دائیں بائیں سرک گیا۔ غلام رسول نے باہر کا جائزہ لیا۔ یہاں 10 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پارکنگ سے آگے خاصا طویل گارڈن تھا۔ گارڈن کے آخری کونے پر دیوار نظر آ رہی تھی۔ یہ ایریا اصل عمارت سے کافی دور واقع تھا۔ غلام رسول کو تھامس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے گن کے نال لہجہ بھر اس کی کھوپڑی پر رکھے اور ٹریگر دبا دیا۔ تھامس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ غلام رسول ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا گارڈن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد دیوار کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ بھی گارڈن کے وسط میں پہنچا تھا، پیچھے سے اس پر فائرنگ کی گئی۔ گولیاں اس کی کمرے میں پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ انتہائی بری طرح لڑکھڑایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنی پوری طاقت یکجا کی آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر تھے، جس سے خون کا رساؤ بڑی تیزی سے جاری تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ٹانگوں کی توانائی بھی جواب دے رہی تھی۔ چند قدم آگے اسے ایسا لگا جیسے قدموں تلے زمین نہیں رہی، وہ کسی گہری کھائی میں گر رہا ہے۔ گرنے کا یہ آخری احساس تھا جو اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔